बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। मामलात को सुलझाने के लिए इमरान खान साहब ही से बात करना होगी और बात करने वाले इमरान खान साहब ही से बात करेंगे। पहला बयान नून लीग की क़यादत की जानिब से और दूसरा बड़ा बयान कि हुकूमत अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। अपोजिशन का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान साहब हमसे बात करना नहीं चाह रहे। नून लीग की क़यादत का दूसरा बड़ा बयान। ये जो दो बयानात मैंने आपके सामने रखे हैं, ये इस वक्त की आज की सुबह की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट है और ये बयानात मुस्लिम लीग नवाज़ की इंतहाई सीनियर क़यादत के हैं, जो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के इंतहाई करीब समझी जाती है। पहला बयान ख्वाजा आसिफ साहब का है, जो कि नवाज शरीफ साहब के भी करीब, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब, और इसके साथ साथ आप गाए बगाए उनसे माजी में इस किस्म के बयानात सुनते रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर बेजा तनकीद के हवाले से उनका ये बयान यकीनी तौर पर एक बड़ी डेवलपमेंट और माजी के अपने मौक़िफ़ से हट के है। दूसरा बड़ा बयान राना सनाउल्लाह साहब का है। राना सनाउल्लाह साहब भी मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर एक ऐसी शख्सियत हैं जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के भी इंतहाई करीब समझे जाते हैं और इन दिनों पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी इंतहाई करीब समझे जाते हैं। और ये दोनों वो लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ की दीगर क़यादत के बरखिलाफ़ जो है वो ये जो मौजूदा हाइब्रिड रजीम है, जो मौजूदा सेटअप है, इसका हिस्सा बनने के ऊपर आमादगी ज़ाहिर कर दी थी। और राना सनाउल्लाह साहब भी एक जिसको कहा जाना चाहिए कि गैर ज़रूरी और बेजा तनकीद इमरान खान साहब के ऊपर करते रहे हैं और उनका हालिया मौक़िफ़ भी यही जो है वो इसी बात की निशानी है कि बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। ये जो एक दिन के अंदर दो पैगामात हैं, इसके पीछे वजह क्या है? कहा यह जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये कहा गया है कि अगर इमरान खान साहब ने हमारे साथ NRO ना किया, अगर इमरान खान साहब ने हमारे साथ कोई डील ना की, तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान मार्शल लॉ की तरफ जा सकता है। और बकौल मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत के कि जो थोड़ी बहुत इस वक्त सिविलियन, जिसको कहते हैं कि जो सिविलियन कंट्रोल कुछ मामलात के ऊपर है, वो भी हाथ से निकल जाएगा। हालांकि हमारे ख्याल में तो किसी किस्म को कोई भी सिविलियन कंट्रोल इस वक्त नून लीग का जो हाइब्रिड रजीम है उसके पास नहीं है। लेकिन पैगाम यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को दिया गया है कि अगर इमरान खान साहब ने या आपने हमारे साथ मुज़ाकरात से इनकार किया या फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात से इनकार किया, तो मामलात मुकम्मल तौर पर एक मार्शल लॉ की जानिब जा सकते हैं, जो कि अमली तौर पर मुकम्मल तौर पर एक फ़ौजी हुकूमत होगी। हालांकि कहने वाले ये भी कहते हैं कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर एक गैर एलानिया मार्शल लॉ है और इस गैर एलानिया मार्शल लॉ के अंदर जो तमाम तर फैसले हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है, बजाय इसके कि ये जो नाम नहाद सिविलियन हुकूमत है ये किसी किस्म के फ़ैसले करने के हवाले से कादर हो। ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा 3 दिन यानी कि जो 72 घंटे का अरसा है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के रद्द अमल के हवाले से इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। और मियाँ नवाज शरीफ, सरदार अयाज सादिक और महमूद खान अचकज़ई इस हवाले से इस किस्म की तलात हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अयाज सादिक साहब से मुलाकात की। अयाज सादिक साहब को उन्होंने ये कहा कि वो कौन है जो कि आपको महमूद खान अचकज़ई को बतौर अपोजिशन लीडर तैनात करने से रोक रहा है, जिसका जवाब जब अयाज सादिक साहब की जानिब से दिया गया कि वो कौन है, क्यों कर वो तैनात नहीं कर पा रहे अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को, तो जिस पर ज़रा ये दावा करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन्हें कहा कि क्या तमाम तर चीज़ें आपने मान कर ही उनकी चलनी है या उनको बताए बगैर या उनसे पूछे बगैर किसी किस्म का कोई फ़ैसला करना है। ये इनके किन के कौन के वो कहा करती थी ना सोना चांदी के अंदर शीबा हसन साहबा, तो जनाब मियाँ साहब भी और अयाज सादिक साहब भी इनके किन के कौन के तो करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि किसके डर से किससे पूछ के किसको बता कर ये फ़ैसले करने की वो कोशिश करते हैं और कौन उन्हें इस किस्म के जो फ़ैसले हैं वो करने से रोकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद के अंदर ये जो एक हाइब्रिड रजीम है इस इत्तेहाद के अंदर निस्बतन थोड़ा बहुत सुकून के अंदर नज़र आती है। उनको
کو تو صرف ایک ہی خواہش ہوا کرتی ہے، صوبہ سندھ کی حکومت، اور اب بھی ان کی جانب سے بار بار پاکستان تحریک انصاف کو مختلف پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ ایک علیحدہ ویڈیو کا متقاضی ہے، لیکن سر دست اس کے جو چیدہ جو ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رابطوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ یقینی طور پر اس ویڈیو کے اس حصے میں آپ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں، تاکہ معاملات کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں، مسلم لیگ نواز کی یہ خواہش کیوں ہے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی یہ خواہش کیوں ہے، دونوں خواہشیں ایک دن کے اندر دو پیغامات، یہ دونوں خواہشیں اتنی بڑھتی کیوں نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بار بار رابطے کر رہی ہے، انہیں یہ کہہ رہی ہے کہ جناب جو آفر 8 فروری 2024 کی رات کو آپ کو کی گئی تھی، وہ آفر اس وقت بھی ٹیبل کے اوپر موجود ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سہیل خان آفریدی صاحب کا جو دورہ سندھ ہے، جس میں وہ آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر وہ صوبہ سندھ روانہ ہو رہے ہیں، 50 سے زائد جو صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں وہ جناب اس دورے میں ان کے ساتھ ہوں گے، 10 کے قریب جو قومی اسمبلی کے رکن ہیں جن کا تعلق خصوصی طور پر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ساتھ ہے، وہ بھی جناب اس دورے میں ان کے ساتھ ہوں گے، اور شرجیل میمن صاحب جو کہ صوبائی وزیر ہیں سندھ گورنمنٹ کے پیپلز پارٹی کے رہنما، ان کی جانب سے ویلکم کیا جا رہا ہے انہیں، اور جو صوبائی قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ بھی اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ سہیل خان آفریدی صاحب جب وہاں پہنچیں تو ان کی مراد علی شاہ صاحب جو صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں ان سے ملاقات کرائی جائے، ویلکم کا پیغام انہیں دے دیا گیا ہے، دعوت بھی انہیں دی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کا دورہ کرنے کے حوالے سے۔ دوسری جانب وہاں پر جو موجود ہیں سندھ کے گورنر صاحب، وہ کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، وہ کس کے نمائندے ہیں، اس قسم کی معلومات یقینی طور پر آپ رکھتے ہیں، اور تھوڑی سی پریشانی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں، مسلم لیگ نواز کے ہاں اس وقت موجود ہے، کیونکہ سہیل خان آفریدی صاحب نے جب صوبہ پنجاب کا دورہ کیا تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تو ماضی کی طرح اس طرح سے نہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ کی خواہش کے اوپر انتظامیہ نے جتنے کچھ ان کی باتیں مانی، جتنے کچھ معاملات ان کے مانے، سہیل خان آفریدی صاحب کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی، اور وہ اسٹریٹ موومنٹ جس کے لیے لاہور پہنچے تھے، رد عمل میں جب جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اقدامات اٹھائے گئے تو عوام بڑی تعداد میں خود بخود گھروں سے نکلے، عمران خان صاحب کے حق میں نعرے بازی کی، بڑی تعداد میں اکٹھے بھی ہوئے، اور لاہور میں ایک طویل عرصے کے بعد ایک اسٹریٹ مومنٹم بھی جو ہے وہ پاکستانی عوام کے اندر نظر آیا۔ اب یہی ارادہ صوبہ سندھ کے حوالے سے ہے، کراچی پہنچ رہے ہیں، کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر جائیں گے، حیدرآباد پہنچ رہے ہیں، حیدرآباد کے مختلف علاقوں کے اندر جائیں گے، بارز کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہاں کی جو لوکل پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے ان سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، عام کارکنوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی یہ خواہش ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر، کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت صوبائی انتظامیہ سے وہاں پر ایک سیاسی اجتماع کرنے کی، وہاں پر ایک جلسہ کرنے کی اجازت جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ اس حوالے سے ابتدائی تیاریاں مکمل ہیں، درخواست صوبائی حکومت کو دیے جانے کا امکان ہے۔ یہ جو تمام اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں یہ جناب پاکستان مسلم لیگ نواز اور اسٹیبلشمنٹ کی پریشانی کو بڑھاوا دے رہی ہیں کہ سہیل خان آفریدی شاید علی امین گنڈاپور صاحب کی طرح اس طرح سے جو ہے وہ بڑک بازی کے اوپر یا صرف سیاسی بیانات ہی کے اوپر انحصار نہیں کر رہے، بلکہ جہاں جہاں انہیں موقع مل رہا ہے وہ بڑے سیاسی انداز کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، اور جب انہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اب ان کے پاس ایک بڑی واضح اور بہترین قسم کی آئینی اور قانونی توجیہ بھی ہے۔ اس سے پہلے بار بار وہ یہ بات بھی کر چکے ہیں کہ اگر انہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو وہ پاکستانی عوام کے پاس جائیں گے۔ اب اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ منگل کے روز جب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اڈیالہ جیل پہنچی تھی، عمران خان صاحب کی بہنیں جب اڈیالہ جیل پہنچی تھیں، وہاں جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو اس کے بعد جب دھرنا ختم کرایا گیا تو اس بات کی یقین دہانی انہیں کرائی گئی کہ جناب یہ جو آئندہ آنے والا منگل ہے، اس منگل کو جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات کرائی جائے گی۔ بہرحال آج پھر آئین اور قانون کے تحت، عدالتی فیصلوں کے تحت آج جمعرات کا دن عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے۔ جمعرات کے دن کی اجازت جو ہے وہ عدالت کی جانب سے ہے کہ منگل اور جمعرات کو عمران خان صاحب کے اہل خانہ، عمران خان صاحب کے وکلاء یا عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ ان سے ملاقات کر سکتی ہیں، اور یقینی طور پر آج
اگر اس ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے تو مسلم لیگ نواز جو کہ ایک دن کے اندر دو پیغامات دے رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے، یقینی طور پر اگر وہ اس ملاقات کی اجازت دی جو ہے وہ دیتی ہے تو اس سے ایک خیر سگالی کا پیغام سمجھا جائے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بار بار یہ بات کر چکی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات نہیں کرائی جاتی، جب تک ان ملاقاتوں کو سٹریم لائن نہیں کیا جاتا، جب تک نارمل انداز میں ان ملاقاتوں کا سلسلہ آگے نہیں بڑھتا، کسی صورت پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ہدایت لیے بغیر کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کرے گی۔ دوسری جانب فواد چودھری صاحب ہوں، کچھ دیگر صاحبان ہوں، ان کی جانب سے ایک سیلف پروکلیمڈ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے، جس کا اجلاس ہوتا ہے تو اس کے اندر جناب جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، جو بیرسٹر سیف صاحب ہیں، جن کا اب شاید اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ براہ راست وہ والا تعلق نہیں جو کہ بیرسٹر سیف کا کچھ دن پہلے تک جب علی امین گنڈا پور وزیر اعظم تھے اس وقت تھا، اسی طرح شیر افضل مروت صاحب بھی علی امین گنڈا پور صاحب کے خاصے قریب تھے، ان سے ملاقاتیں کرتے رہتے تھے، لیکن اس سیلف پروکلیمڈ کمیٹی کے اجلاس کے اندر ان دونوں نے شرکت کی۔ اس کمیٹی کے اندر جہاں فواد چودھری ہیں، وہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کو نمائندگی دی گئی ہے، وہیں جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی بات کرتے نظر آتے ہیں، وہیں جناب کچھ دیگر لوگ بھی اس حوالے سے مفتاح اسماعیل وغیرہ دیگر لوگ بھی اس حوالے سے بات کرتے نظر آتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز MKM اور دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی اس کمیٹی کے اجلاس میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس کمیٹی کے اجلاس کے اندر یہ کہا گیا کہ صدر اور وزیر اعظم جو ہیں یعنی آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے عمران خان صاحب سے براہ راست مذاکرات کریں، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے چند دن پہلے جو بات کی تھی، جس جانب اشارہ کیا تھا کہ 5 بڑے اگر مل بیٹھ کر معاملات طے کریں تو معاملات بہتری کی جانب جا سکتے ہیں، اس کے پہلے مرحلے میں انہوں نے 3 بڑوں کو بٹھانے کی بات کی تھی، 3 بڑوں کے ساتھ شہباز شریف صاحب کو، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اگلے فیز کے اندر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو، یعنی یہ براہ راست بار بار جو مطالبہ ہے یہ جناب مسلم لیگ نواز کی قیادت کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اور آج اس وقت بھی جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے، جیسے جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ یہ بات واضح کر رہے ہیں، اس سے پہلے محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، جنہیں عمران خان صاحب کی جانب سے اختیارات دیے گئے ہیں، جنہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بات کر سکتے ہیں، مذاکرات کر سکتے ہیں، خاص طور پہ محمود خان اچکزئی صاحب کے گزشتہ چند دنوں کے جو ٹویٹس ہیں وہ اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ سر دست تو پاکستان تحریک انصاف کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، بڑا واضح ہے کہ جناب مینڈیٹ چوروں سے تو اسی چیز کے اوپر ہی بات ہو سکتی ہے کہ آپ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، اس کے بعد ہم آپ سے کوئی بات کریں گے۔ بڑے واضح انداز میں محمود خان اچکزئی صاحب یہ پیغام بھی بار بار دے چکے ہیں کہ چوروں سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں، کہ کوئی اگر آپ کی کوئی چیزیں چرا کر لے جائے تو کیا آپ ان سے کیا مذاکرات کریں گے؟ پہلے مذاکرات تو یہی ہوں گے نا کہ جناب پہلے آپ ہماری چیزیں واپس کریں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے خلاف ہم نے کس قسم کی کارروائی کرنی ہے یا آگے معاملات کس طرف کا رخ اختیار کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہی مطالبہ ہوگا چوروں سے کہ آپ جو وہ چوری کا جو مال ہے وہ واپس کریں۔ عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ بار بار رہا کہ یا تو آپ پاکستان کو نئے صاف شفاف انتخابات کی جانب لے کر جائیں، اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر صاحب کی صاف شفاف انداز میں تعیناتی ہو، نہ کہ اس وقت جو موجود ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب جن کی زیر نگرانی، جنہوں نے خود عملی طور پر اس الیکشن کو چوری کیا اور آج بھی اسی کے ثمرات کو سمیٹتے ہوئے جو ہے وہ اس عہدے کے اوپر غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا مطالبہ تو عمران خان صاحب کی جانب سے بڑا واضح تھا پہلے دن سے، وہ یہی تھا کہ ہمارا جو چوری کا مینڈیٹ ہے، جو ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا، جو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے حوالے کیا گیا، وہ ہمیں واپس کیا جائے۔ یعنی یہ 2 بنیادی سطح کے مطالبات ہیں، جب تک ان مطالبات کی جانب حکومت آگے نہیں بڑھے گی کسی صورت جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور یہی بات سیلف پروکلیمڈ کمیٹی کے اندر شیر افضل مروت صاحب نے بھی کی کہ جناب عمران خان صاحب تو مذاکرات کے خلاف نہیں ہیں، عمران خان صاحب تو ان مذاکرات کے نتیجے میں اپنی رہائی کی بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو یہ بات ہرگز نہیں کر رہے کہ آپ مجھے رہا کریں تو یہاں سے مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا یا بدلے میں ہم خاموشی اختیار کر لیں گے۔ وہ تو بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ میں اپنی رہائی کی قیمت پر کسی قسم کا کوئی NRO یا ڈیل نہیں کروں گا، اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو اس بیس کے اوپر ہوں گے کہ آپ الیکشن کب کروا رہے ہیں یا ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ کب واپس کر رہے ہیں۔ یہیں سے جناب وہ ایک قومی حکومت کا فارمولہ بھی آتا ہے سامنے اور کہا جاتا ہے
مسلم لیگ نواز کی قیادت کی جانب سے یا اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان کی پریس بریفنگ سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ جناب وہ اسے کہتے ہیں نا کہ موت دکھا کر بخار کے اوپر راضی کرنے کی کوشش، یعنی بیسیکلی یہ اعصاب کی جنگ ہے۔ یہی کہا جاتا ہے نون لیگ کی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں ہم قومی حکومت کی جانب نہیں بڑھیں گے، یعنی کچھ تھوڑا بہت وہ دینے کو تیار ہیں کہ جناب اگر آپ کے پاس الیکشن کے نتیجے میں اقتدار نہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چوری کی ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی کی تو ہے، تو پھر معاملات کو قومی حکومت کے حوالے کرتے ہیں، کوئی 2-1 سال کا عرصہ انہیں لگانے دے، اس کے بعد الیکشن کی جانب جہاں بڑھتے ہیں۔ یہی خواہش اسٹیبلشمنٹ کی ہے، لیکن عمران خان صاحب اس قسم کے کوئی مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہیں۔ اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو پیغامات دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اگر ان معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو یقینی طور پر مستقبل میں اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ دونوں کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔